मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तवक्कलतु अलल हय्यिल लज़ी ला यमूतु फव्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इय्याका वज़्ज़ुल्म, ज़ुल्म और सितम करने से परहेज़ कीजिए। इय्याका वज़्ज़ुल्म, ज़ुल्म और सितम करने से परहेज़ कीजिए। बहस हमारी अल-मूजज़ फ़ी उसूल अल-फ़िक़्ह जिल्द अव्वल। आज यहाँ से दर्स शुरू हो रहा है। अस्सानी फ़ी तदाख़ुलिल अस्बाब वल मुसब्बबात व अदमिह। बहस हमारी तदाख़ुल असबाब और मुसब्बबात के बारे में है। जब सबब मुतअद्दिद हों और जज़ा एक हो, जब सबब मुतअद्दिद हों और जज़ा एक हो, मसलन कहे इज़ा बुलता फ़तवज़्ज़ा व इज़ा नुमता फ़तवज़्ज़ा, जब आप पेशाब करें तो वज़ू करें। व इज़ा नुमता फ़तवज़्ज़ा, और जब आप नींद करें तो वज़ू करें। यहाँ भला क्या है, सबब मुतअद्दिद हैं, जज़ा एक है, लेकिन ये जज़ा काबिल तकरार भी है। पिछली में भी ये था, शर्त मुतअद्दिद थी, जज़ा एक थी, लेकिन काबिल तकरार नहीं थी। यहाँ क्या हो रहा है जान, यहाँ सबब मुतअद्दिद हैं, जज़ा एक है, लेकिन काबिल तकरार है। ये बात मद्देनज़र रखना। जैसे इज़ा बुलता फ़तवज़्ज़ा व इज़ा नुमता फ़तवज़्ज़ा, जब आप पेशाब करें तो वज़ू करें और जब नींद करें तो वज़ू करें। तो यहाँ इस जगह के ऊपर जब सबब ज़्यादा हूँ, जज़ा एक हो, बार बार कह रहा हूँ, सबब मुतअद्दिद जज़ा एक। कलाम यहाँ ये वाक़ई हो रही है तदाख़ुल असबाब में। अव्वलन बात हो रही है कि तदाख़ुल असबाब होगा या नहीं होगा, और फिर दूसरी बहस होगी तदाख़ुल मुसब्बबात की। असल मतलब लिया या नहीं। जब सबब ज़्यादा हूँ, जज़ा एक हो, ऐसा मिसाल दी इज़ा बुलता फ़तवज़्ज़ा इज़ा नुमता फ़तवज़्ज़ा। तो इस किस्म के जुमलों में दो बहसें वाक़ई हो रही हैं। एक ये है, पहली बहस तदाख़ुल असबाब के बारे में है, और दूसरी गुफ्तगू और बहस तदाख़ुल मुसब्बबात के बारे में है। सवाल, तदाख़ुल असबाब और अदम तदाख़ुल असबाब से क्या मुराद है? तदाख़ुल असबाब और अदम तदाख़ुल असबाब से क्या मुराद है? जवाब, जब दो सबब मिलकर एक वजूब का तकाज़ा करें, यानी ये दोनों सबब मिलकर एक वजूब चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है तदाख़ुल असबाब है। तदाख़ुल असबाब है जब ये दो सबब एक वजूब चाहते हों, हर दो शर्त एक जज़ा चाहती हूँ, दो सबब एक वजूब चाहते हैं, तो इसका मतलब है तदाख़ुल असबाब है। अच्छा, अदम तदाख़ुल असबाब का क्या माना है जान? यानी ये हर दो सबब एक वजूब का तकाज़ा नहीं करते, बल्कि दो वजूब चाहते हैं। दो सबब, ये जो दो सबब हैं, दो वजूब चाहते हैं। हर सबब अपने वजूब का तकाज़ा करता है, तो दो सबब हैं तो दो वजूब चाहते हैं, तो इसका मतलब है तदाख़ुल नहीं है। दोबारा सुने, तदाख़ुल असबाब से और अदम तदाख़ुल असबाब से क्या मुराद है? जनाब, ये जो दो सबब हैं, अगर ये दो सबब मिलकर एक वजूब चाहते हैं, तो इसका मतलब है तदाख़ुल असबाब हुआ है। और अगर ये दो सबब
دو وجوب چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے عدم تداخل اسباب ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ دوسرا مطلب تداخل مسببات اور عدم تداخل مسببات سے کیا مراد ہے؟ تداخل مسببات سے مراد یہ ہے کہ جناب ہم مقام امتثال میں جب ہم انجام دے رہے ہیں تو دونوں وجوبوں کو ملا کر ایک وجوب انجام دے دیں، دونوں وجوبوں کے لیے ہم ایک وجوب انجام دے دیں مقام عمل میں۔ اگر دونوں وجوبوں کی خاطر ایک وجوب کو انجام دے دیا، دونوں کے لیے ایک وجوب انجام دے دیا، تو یہ ہو گیا تداخل مسببات۔ لیکن اگر آقا جان ہم نے ہر دو وجوب کو الگ الگ انجام دیا ہے تو پھر عدم تداخل مسببات ہے۔ تداخل مسببات کا کیا مطلب ہے؟ تداخل مسببات کا مطلب یہ ہے کہ وجوب تو ہماری گردن میں زیادہ آ چکے ہیں، وجوب زیادہ آ چکے ہیں، دو وجوب ہیں، اور ہم مقام امتثال میں دو کی بجائے ایک وجوب انجام دے دیں تو اس کا مطلب یہ ہے تداخل مسببات ہو گیا ہے۔ اور اگر دو وجوبوں کو الگ الگ انجام دیں تو یہ ہے عدم تداخل مسببات ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ یہاں ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ تداخل مسببات اور عدم تداخل مسببات کی بحث مبتنی ہے اس بات پر کہ ہم عدم تداخل اسباب کے قائل ہیں۔ غور فرما رہے ہیں؟ اگر ہم یہ بات ثابت کر دیں کہ ہم جناب یہ قائل ہیں کہ اسباب میں تداخل نہیں ہوتا، اگر ہم عدم تداخل اسباب کے قائل ہو جائیں تو پھر یہ بحث آتی ہے تداخل مسببات یا عدم تداخل مسببات کی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں، یعنی پہلے ہم یہ ثابت کر دیں کہ ہم عدم تداخل اسباب کے قائل ہیں، اسباب میں تداخل نہیں ہے، تو پھر بحث ہوگی تداخل مسببات یا عدم تداخل مسببات کی۔ ورنہ اگر ہم غور فرمانا، اگر ہم تداخل اسباب کے قائل ہو گئے تو یہ تداخل مسببات یا عدم کی بحث ہی ختم ہو جائے گی۔ بڑا نقطہ ہے آقا جان، غور فرمانا، یہ تداخل مسببات اور عدم کی بحث تداخل مسببات کی کب آنی ہے؟ جب ہم پہلے اس بات کے قائل ہو جائیں، کس بات کے؟ کہ عدم تداخل اسباب کے۔ جب ادھر عدم تداخل اسباب کے قائل ہو گئے تو پھر یہ بحث آ سکتی ہے تداخل مسببات اور عدم تداخل مسببات کے۔ لیکن اگر ہم نے شروع میں قائل ہو گئے تداخل اسباب کے تو تداخل مسببات کی بحث ہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے یہ نہیں، یہ میں نے آپ کی خدمت میں صرف معنی بیان کیے ہیں کہ تداخل اسباب، عدم تداخل اسباب سے جی مراد کیا ہے، تداخل مسببات اور عدم تداخل مسببات سے مراد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جب ہم نے دیکھ لیا تو اب آقا جان آ جائیں ہم دو بحثیں پھر آپ کے لیے دو جگہوں پہ، دو مقامات پہ بحث کرتے ہیں کہ جی اب بتاؤ تداخل اسباب اور عدم تداخل اسباب میں کیا ہے بلا، کیا ہے؟ تداخل اسباب ہونا چاہیے یا عدم تداخل اسباب ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، کیا ہونا چاہیے بلا؟ وہ تو پہلے خالی معنی بتایا نا، تداخل اسباب، عدم تداخل اسباب ہوگا تو کیا ہوگا، لیکن ہے کیا؟ تداخل اسباب ہونا چاہیے یا عدم تداخل اسباب ہونا چاہیے؟ آگا مصنف فرماتے ہیں تبادر عرفی یہ ہے، تبادر عرفی یہ ہے کیونکہ یہ دو شرطیں ہیں، ہر شرط الگ الگ اپنی جزا کا تقاضا کرتی ہے، ہر سبب اپنا مسبب چاہتا ہے، ہر شرط اپنی جزا چاہتی ہے، تو اس کے نتیجے میں تبادر یہ ہو رہا ہے کیونکہ شرطیں زیادہ ہیں، جزا بھی متعدد ہونی چاہیے،
نتیجہ یہ ہے کہ عدم تداخل اسباب ہو جائے، تداخل اسباب نہیں ہونا چاہیے، عدم تداخل اسباب ہونا چاہیے، کیونکہ ہر شرط چاہتی ہے میری جزا ہونی چاہیے، ہر سبب چاہتا ہے میرا مسبب الگ الگ ہونا چاہیے۔ تبادر یہ ہے، تبادر عرفی کیا ہے کہ ہر شرط اپنی جزا چاہتی ہے، ہر سبب اپنا مسبب چاہتا ہے، تو لہٰذا جتنی شرطیں ہیں اتنی آگے جزائیں ہونی چاہیے، تو عدم تداخل اسباب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اذا بولتا فتوضا، جب پیشاب کرو تو وضو کرو، تو پیشاب کیا سبب ہے نا، پیشاب، وضو کرنا چاہیے۔ نومتا اذا نومتا فتوضا، جب نیند کی تو وضو کرو، سبب دو ہیں، ایک بولتا ہے اس کے لیے الگ وضو، نومتا کے لیے الگ وضو، کیونکہ ہر شرط چاہتی ہے میری جزا الگ ہو، ان میں ہم تداخل نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اصل یہ بن گئی عدم تداخل ہے اسباب میں۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ ان میں تو یہ بات نکل آئی جی، ان میں یہ نتیجہ نکلا، تداخل اسباب اور عدم تداخل اسباب میں کیا نتیجہ نکلا؟ یہ نتیجہ نکلا ہے کہ جناب علی عدم تداخل ہے۔ ٹھیک ہے، مسببات میں آ جائیں، ٹھیک ہے نا، تداخل مسببات میں یا عدم تداخل مسببات میں کیا کرنا چاہیے بھلا؟ مسببات میں تداخل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ قضیے کا ظہور کسی طرح بھی نہیں ہے، ظاہر یہ ہے قضیے جملے کا ظہور کسی میں بھی نہیں ہے، یعنی کیا؟ نہ ظہور تداخل مسببات میں ہے اور نہ ظہور عدم تداخل مسببات میں، کسی میں بھی ظہور نہیں ہے۔ جب ظہور کسی میں بھی نہیں ہے کہ تداخل کریں یا عدم تداخل مسببات کریں، تو پھر باری آ جاتی ہے اصل عملی کی، اور اصل عملی اور احتیاط کا تقاضا کیا ہے بھلا؟ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی گردن پر واجب آئے تھے زیادہ، واجبات متعدد آپ کی گردن پر آ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک فعل کے انجام دینے سے واجب متعدد ساقط نہیں ہوں گے۔ اصل کا تقاضا یہ ہے، اصل احتیاط کا تقاضا یہ ہے اصل عملی کا کہ آغا جان آپ کے اوپر وجوب زیادہ آئے ہیں یا نہیں؟ وجوب آپ کی گردن پہ زیادہ آ چکے ہیں، اذا بولتا فتوضا اذا نمتا فتوضا، دو وجوب آپ کی گردن میں آ چکے ہیں۔ جب وجوب زیادہ ہیں تو ایک مرتبہ وضو کر لینے سے یہ واجب زیادہ ساقط ہو جائیں گے۔ اصل کیا کہتی ہے؟ اصل کہتی ہے احتیاط کہ نہ ساقط نہیں ہوں گے، مگر میرے بچے ایک بات کا میری کا خیال کرنا، مگر یہ کہ قرینہ موجود ہے، مگر یہ کہ دلیل موجود ہے، کہیں ہمیں دلیل مل جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے اوپر واجب زیادہ ہیں، واجبات متعدد ہیں، لیکن ایک مرتبہ انجام دے لینا، ایک مرتبہ، تو تمام واجب کیا ہو جاتے ہیں؟ ساقط ہو جاتے ہیں۔ دلیل اگر کہیں پائی جاتی ہے تو وہ بات الگ ہے، ہم کوئی قرینہ ہے، کہیں کوئی دلیل ہے، اس سے ہٹ کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ آغا جان قاعدہ اصل کا یہ کہتا ہے کہ واجبات زیادہ ہیں تو اس کو متعدد مرتبہ انجام دینا چاہیے، ایک مرتبہ انجام دینا کافی نہیں ہے، مگر یہ کہ کوئی قرینہ ہو، جیسے غسل جنابت بھائی کر لیں تو چند غسل جنابت کرنے سے سارے ساقط ہو جاتے ہیں، ہے نا، تو وہ ایک مطلب الگ ہے جب کوئی دلیل موجود ہو۔ جب دلیل موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اصل عملی کا تقاضا یہ ہے کہ واجبات متعدد ساقط نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الثانی فی تداخل الاسباب والمسببات وعدمہ، تداخل اسباب اور مسببات اور عدم تداخل اسباب اور مسببات کے بارے میں۔ اذا تعدد السبب واتحد الجزاء، جب سبب متعدد ہوں اور جزا ایک ہو، کما اذا قال، جیسا کہ وہ کہے، اذا بولتا فتوضا و اذا نمتا فتوضا، جب پیشاب کرو تو وضو کرو اور جب نیند کرو تو وضو کرو،
فیقع الکلام فی تداخل الاسباب اولا و تداخل للمسببات ثانیاً، کلام واقع ہوئی ہے پہلے تداخل اسباب کے بارے میں اور ثانیاً تداخل مسببات کے بارے میں۔ والمراد من تداخل الاسباب و عدمہ، مراد تداخل اسباب اور عدم تداخل اسباب سے یہ ہے، ہوا ان السببین حل یقتضیان وجوبا واحدا فیتداخلان فی التاثیر او یقتضیان وجوبین فلا یتداخلان۔ ہوا ان السببین، کیا یہ دو سبب، حل یقتضیان وجوبا واحدا، کیا یہ دو سبب ایک وجوب کا تقاضا کرتے ہیں؟ پس دونوں میں تداخل ہے تاثیر میں، او یقتضیان وجوبین، یا دونوں سبب دو وجوب کا تقاضا کرتے ہیں، فلا یتداخلان، پس تداخل نہیں ہے یہ اس میں۔ والمراد من تداخل المسببات و عدمہ، تداخل مسببات اور عدم تداخل مسببات سے مراد کیا ہے؟ ہوا ان الاتیان بالطبیعت مرتن، طبیعت کو ایک مرتبہ انجام دے دینا، حل یکفی فی امتثال کلا الوجوبین، کیا کافی ہے ہر دو وجوبوں کو انجام دینے میں کافی ہے ایک مرتبہ طبیعت کو انجام دے دینا، ٹھیک ہے؟ اور لا بد من الاتیان بہا مرتین، یاد، ٹھیک ہے نا، دو مرتبہ انجام دینا ضروری ہے۔ لا یخفا ان الباس فی خصوص تداخل المسببات و عدمہ مبنی علی ثبوت عدم تداخل فی الاسباب، مخفی نہیں ہے کہ بحث خصوص تداخل مسببات اور عدم تداخل مسببات کی مبنی اور مبتنی ہیں، کس پر؟ علی ثبوت عدم تداخل فی الاسباب، اس بات پر کہ اسباب میں تداخل نہیں ہے، اس پر مبنی ہے۔ کما ان البحث فی التداخل مطلقا یجری اذا امکن التکرار الجزاء کالوضو والا فیسقط الباس، جس طرح کہ بحث تداخل والی مطلقاً جاری ہوتی ہے جب جزا کا تکرار ممکن ہو، جیسے وضو، والا اگر جزا قابل تکرار نہیں ہے فیسقط الباس، بحث ساکت ہے، کا قتل زید، جیسے زید کو قتل کرنا، لکون محاربان، اس لیے کہ زید محارب بھی ہے، ٹھیک ہے، محارب ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے، مارتا ہے، وہ مرتدن فطریاً، اور مرتد فطری بھی ہے، دو سبب ہو گئے نا، محارب اور مرتد فطری۔ فإن القتل غیر قابل للتکرار، قتل قابل تکرار نہیں ہے، فلا معنی للباس یعنی تداخل سببا و مسببا، کوئی معنی نہیں ہے بحث کرنے کا تداخل سبب کا یا مسبب کا، کوئی معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اذا عرفت ذلك، جب آپ نے یہ پہچان لیا، یقع الکلام فی موضعین، کلام دو موضع میں واقع ہوئی ہے۔ الاول حکم الاسباب من حیث التداخل و عدمہ، حکم الاسباب من حیث التداخل، اسباب کا حکم تداخل اور عدم تداخل کے اعتبار سے۔ والمتبادر عرفا من القضیتین اذا بلت فتوضا واذا نمت فتوضا هو عدم التداخل، تبادر عرفی یہ ہے دونوں قضیوں سے، اذا بلت فتوضا، جب آپ پیشاب کریں تو وضو کریں، جب نیند کریں تو وضو کریں، ہوا عدم التداخل، متبادر کیا ہے؟ ہوا عدم التداخل ہے، تداخل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ بمعنی ان کل شرط علت لحدوث الجزاء، بین معنی کہ ہر شرط علت حدوث جزا ہے، ہر شرط جزا چاہتی ہے، آنی الوجوب مطلقاً، یعنی وجوب چاہتی ہے مطلقاً، سواء وجد الاخر معه ام قبله ام بعده ام لم یوجد، برابر ہے کہ دوسرا وجوب پایا جائے اس کے ساتھ، ام قبلہ، یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، ام لم یوجد، یا نہ ہو، لیکن یہ شرط چاہتی ہے کہ جزا ہو، یہ شرط چاہتی ہے میرا وجوب آئے، میری جزا آئے، دوسرا ہو نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ الگ چیز ہے۔ وَلَيْسَ لِعَدَمِ تَدَاخُلِ الْأَسْبَابِ مَعْنَى إِلَّا تَعَدُّدُ الْوُجُوبِ، عدم تداخل اسباب کا معنی نہیں ہے مگر تعدد وجوب ہے، عدم تداخل اسباب یعنی تعدد وجوب۔ الثانی، دوسرا، حکم المسببات من حیث التداخل و عدمہ، مسببات کا حکم تداخل اور عدم تداخل کے اعتبار سے، اے کفایت وضو واحد و عدمہ، یعنی ایک وضو کافی ہے، و عدمہ، یا کافی نہیں ہے،
فالظاہر عدم ظہور القضیۃ فی احد الطرفین، ظاہر یہ ہے قضیہ اور جملے کا ظہور دونوں طرفوں میں کسی طرف نہیں ہے، دونوں طرفیں یعنی تداخل مسببات اور عدم تداخل مسببات میں کسی طرف بھی قضیے کا ظہور نہیں ہے۔ جب مجمل ہو گئی بات، کسی میں بھی ظہور نہیں ہے، تو اب کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ فتصل النوبۃ الی الاصل العملی، نوبت اور باری آ جائے گی اصل عملی کی طرف۔ ٹھیک ہو گئی اگر جان بات؟ اصل عملی وَهُوَ الْأَصْلُ عدم سقوط الواجبات المتعددۃ بفعل واحد، اور وہ اصل سے مراد نا احتیاط، اور وہ اصل جو احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ واجبات متعدد ساقط نہیں ہیں بفعل واحد، ایک فعل سے واجبات متعدد ساقط نہیں ہیں۔ ولو کان ذالک بقصد امتثال الجمیع، اگرچہ یہ واجبات متعددہ کے لیے جو ہے کیا کرے گا جان؟ تمام کا قصد بھی کرے، فی غیر ما دل دلیل علی سقوطها بی، علاوہ اس کے کہ دلیل دلالت کرے علی سقوط واجبات متعدد ساقط ہیں بے فعل واحد سے۔ دلیل آ گئی، وہ تو بات ہم تابع دلیل ہیں نا، نوکر ہیں ہم دلیل کے، تو بھائی دلیل آ گئی ہے نا کہ یہ سارے جتنے بھی واجبات 4-5 آپ کے اوپر غسل ہیں، ایک غسل کر لیں سارے کے لیے کافی، دلیل آ گئی، ہم تابع دلیل ہیں، ہم بندے ہیں، سرکش تو نہیں ہے نا کہ ہم کہیں نہیں ہم نے تو زیادہ ہی کر کے رہنے ہیں، نہیں ہے نا۔ وبعبارت اخری، دوسری عبارت میں الاشتغال الیقینی یقتضی البراءۃ الیقینیہ، اشتغال یقینی برات یقینیہ کا تقاضا کرتی ہے۔ اشتغال یقینی یعنی میرے اوپر چند واجب آ چکے ہیں تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ برات یقینیہ، یعنی میں کیا کروں؟ جتنے واجب آئے ہیں ہر واجب کو الگ الگ انجام دوں گا تو میں ذمہ میرا بری ہوگا۔ اشتغال یقینی برات یقینی کا تقاضا کرتا ہے۔ وَهُوَ رَهْنُ تعدد الامتثال، وہی اور وہ اشتغال یقینی مرہون ہے تعدد امتثال کے لیے ہے، مرہون ہے تعدد امتثال کی، یعنی زیادہ مرتبہ انجام دوں۔ نعم دل الدلیل علی سقوط اغسال متعددہ بغسل الجنابۃ و بغسل واحد نوا بسقوط الجمیع، جی ہاں جب دلیل دلالت کرے کہ اغسال متعددہ ساقط ہیں غسل جنابت کے ذریعے سے یا ایک غسل کرنے سے، نواب ہی سقوط الجمیع جب تمام کی نیت کرے تو تمام ساقط ہیں۔ فخرجنا بہذا النتیجہ، تو ہم اس نتیجے کو خارج کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں اور ہم اس نتیجے کو نکالتے ہیں کیا؟ ان مقتضی الاصل العملی هو عدم سقوط الواجبات المتعددہ ما لم يدل الدلیل بالخصوص علی سقوطها، مقتضی اصل عملی یہ ہے کہ واجبات متعددہ ساقط نہیں ہیں جب تک دلیل بالخصوص دلالت نہ کرے علی سقوطها، واجبات متعددہ کے ساقط ہونے پر جب تک دلیل بالخصوص دلالت نہ کرے۔ اس کے ساتھ اگر جان تطبیقات ہیں، 2-3-4 تطبیقات ہیں کہ یعنی یہ جو ہم نے تداخل اسباب اور عدم تداخل اسباب اور مسببات، تداخل مسببات اور عدم کے بارے میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، ان قانونوں کو فٹ کرنا ہے کہ تداخل کے قائل ہو گئے تو کیا نتیجہ، عدم کے قائل ہو گئے تو کیا نتیجہ، مثالیں دے کر اس قانون کو لاگو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس قانون سے پہلے مجھے ایک بات کا تھوڑا اب بھی ڈر لگ رہا ہے، وہ میرے آگا جان کیا ہے کہ آپ تداخل اسباب اور تداخل مسببات میں کہیں بات کو مخلوط نہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تداخل اسباب اور عدم تداخل اسباب میں یہ ہوتا ہے کہ سبب جو ہے نا، سبب جب ہم کہتے ہیں نا تداخل اسباب تو مطلب ہے ٹھیک ہے نا، اذا نمتا فتوضا اذا بولتا فتوضا، یہ جو نمتا بولتا دو سبب ہیں، یہ دونوں سبب مل کر ایک وجوب کا تقاضا کر رہے ہیں، دونوں مل کر چاہتے ہیں ایک وجوب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں مل کر ایک وجوب چاہتے ہیں۔ اور اگر عدم کے قائل ہو گئے، عدم تداخل کے قائل ہو گئے تو پھر یہ دو سبب دو وجوب چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دو وجوب کا تقاضا کرتے ہیں، یہ ادھر ہو گئی بات۔ اور تداخل مسببات میں جب آتے ہو نا، تداخل مسببات میں اور عدم میں، تو پہلے میں نے عرض کیا ہے، یہ پہلے فرض کرو کہ پچھلے مسئلے میں
آپ یہ قائل ہو گئے عدم تداخل اسباب کے قائل ہیں، عدم تداخل اسباب کے قائل ہیں۔ یہ نہیں کیا، یہ نہیں، یہ آپ کہتے ہیں کہ ہر سبب کی ایک جزا ہے، ہر سبب کا ایک وجوب ہے، ہر سبب کا ایک وجوب ہے۔ گویا کہ آپ کی گردن میں وجوب متعدد آ چکے ہیں۔ تداخل مسببات کی جب بات کرنی ہے نا، تو یعنی گویا آپ کی گردن پہ 2-3 واجب آ چکے ہیں۔ بحث یہ کریں گے کہ ان میں ایک واجب کو انجام کر دیں، ٹھیک ہے، تو پھر کافی ہے یا کافی نہیں ہے۔ ایک وجوب کو انجام دے دیں، ٹھیک ہے میری گردن پر 2 واجب ہیں، لیکن میں دونوں کی بجائے ایک انجام دے دیتا ہوں، ایک طبیعت وجوب کو انجام دے دیتا ہوں، تو کیا کافی ہے یا کافی نہیں ہے؟ تداخل مسببات کی بحث وہاں آئے گی یا عدم کی، جب آپ کی گردن میں کیا ہوگا جان، تکلیفیں زیادہ آ چکی ہیں، تو پھر تداخل کر کے آپ ایک انجام دے سکتے ہیں یا نہیں، یہ پھر بحث ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ تداخل اسباب کے اگر قائل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اصلاً یہ تداخل مسببات والی بحث ہی نہیں آتی ہے، بحث ہی نہیں آتی ہے۔ انشاءاللہ ضرور اس نقطے کو میں نے پھر عرض کر دیا ہے، دہرایا ہے آپ کی خدمت میں، ٹھیک ہے۔ تطبیقات میں آ جائیں، ان قانونوں کو لاگو کرتے ہیں مل کر۔ تطبیقات: اذا وجبت علیہ الزکاۃ فہل یجوز دفعها الی الواجب النفقہ اذا کان فقیرا من جہت الانفاق۔ جب وجبت علیہ زکوٰۃ، جب ایک آدمی پر زکوٰۃ واجب ہو، فہل یجوز دفعها الی واجب النفقہ، تو کیا زکوٰۃ کا دینا واجب النفقہ کو جائز ہے؟ اذا کان فقیرا، جب وہ فقیر ہو، من جہت الانفاق، انفاق کی جہت سے، ٹھیک ہے، یعنی کہہ رہے ہیں ایک بندہ واجب النفقہ ہے، ٹھیک ہے، فرض کریں مثلا باپ ہے، واجب النفقہ ہے، دینا ہے، اور وہ فقیر بھی ہے، تو کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، دونوں کام ہو جائیں گے، انفاق بھی ہو جائے گا، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، ہو سکتا ہے۔ قال فی الجواہر، صاحب جواہر نے فرمایا، ٹھیک ہے، لا یجوز، جائز نہیں ہے، لکون لیس ایتاء للزکوٰۃ، یہ انفاق ایتاء زکوٰۃ نہیں ہے، لأصالت عدم تداخل الاسباب، کیونکہ اصل عدم تداخل اسباب ہے، اصل عدم تداخل اسباب ہے۔ یہاں آپ نے غور فرمایا، یہاں مال دینا واجب تھا، مال دینا واجب ہے، اور اس کے 2 سبب ہیں، 2 سبب ہیں، ایک بلا کیا، ایک زکوٰۃ ہے اور دوسرا نفقہ ہے، ایک زکوٰۃ ہے اور دوسرا نفقہ ہے، 2 سبب ہیں۔ تو ہم چونکہ عدم تداخل اسباب کے قائل ہیں، لہذا زکوٰۃ اور نفقہ کو جدا جدا دینا چاہیے، زکوٰۃ الگ ہے، نفقہ الگ ہے، لہذا یہ نہیں کر سکتا کہ واجب النفقہ کو زکوٰۃ دے دے، نہیں کر سکتا یہ بندہ یہ کام۔ دوسرا مطلب، اذا اجتمع للمستحق سببان یستحق بہما الزکوٰۃ تا کالفقیر والجہاد فی سبیل اللہ جاز ان یؤتی لکل سبب نصیبا لاندراجہ، جب مستحق کے 2 سبب جمع ہو جائیں، یستحق بہما، ان دونوں سببوں کی وجہ سے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو، جیسے فقیر ہے، والجہاد فی سبیل اللہ، اور جہاد فی سبیل اللہ میں بھی ہے، جاز ان یؤتی لکل سبب نصیبا، جائز ہے کہ ہر سبب کا اسے حصہ دیا جائے، لاندراج حینئذ فی صنفین، کیونکہ یہ درج ہے حینئذ اس وقت دونوں صنفوں میں یہ آتا ہے، مثلا فیستحق بکل منہما، پس وہ مستحق ہے ہر 2 سبب سے، وہ مستحق ہے فقیر ہونے سے بھی اور جہاد فی سبیل اللہ ہونے کے لحاظ سے بھی۔ یہاں آپ نے غور فرما لیا نا، جہاد اور فقر یہ 2 سبب جدا جدا ہیں، ایک فقر ہے اور ایک کیا ہے آگا جان، جہاد ہے، 2 سبب ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں سبب
ایک دوسرے کے ساتھ تداخل نہیں کرتے ہیں۔ جہاد اور فقر دو سبب جدا ہیں اور ایک دوسرے میں یہ تداخل نہیں کرتے ہیں، اور پھر اس کو دونوں حصے دینے چاہیے، فقیر والا بھی اور جہاد فی سبیل اللہ والا بھی۔ اگر تداخل کرتے تو بھلا کیا کرتے؟ تداخل کرتے تو پھر ایک حصہ دے دیتے اس کو، ٹھیک ہے، ایک حصہ دے دیتے، کافی ہو جاتا، تداخل ہو جاتا۔ لیکن نہیں، تداخل نہیں ہے، ہم کیونکہ عدم تداخل کے قائل ہیں تو فقر والا حصہ، فقیر والا حصہ الگ دیں، جہاد والا الگ دیں۔ تیسرا صورت ہے اذا وقت نجاسات مختلف فی البئر لکل نصیب خاص من النذ فهل یجب النذع کل ما قدر او لا۔ جب نجاسات مختلف واقع ہو جائیں کنویں میں، مختلف نجاستیں آپ نے لوما میں پڑھا ہے، گر جاتی ہیں نجاستیں کنویں میں مختلف، لکل نصیب خاص، ہر ایک کا، ہر نجاست کا ایک خاص حصہ ہے نذ کھینچنے کا، بعض کے لیے مثلا 5 ڈول، بعض کے لیے 30، بعض کے لیے 40، آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مختلف شروع میں یہ بحث ہے، کنویں میں نجاستیں گر جائیں تو ہر ایک کا نصیب خاص ہے کھینچنے کا۔ فَهَلْ يَجِبُ النَّذْعُ كُلُّ مَا قَدَرَ أَوْ لَا، تو کیا واجب ہے کھینچنا کل ما قدر، جو مقدار آئی ہے ہر ایک کی وہ کھینچنا واجب ہے، او لا، یا واجب نہیں ہے، واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ یہ ایک مثال تھوڑی عرض کرتا ہوں، مثلا ایک نجاست جو گری ہے اس کی مقدار کتنی آئی ہے؟ 5 ڈول کھینچنے ہیں اس کے لیے، ایک نجاست جو کنویں میں گری ہے اس کے 5 ڈول ہیں، دوسری نجاست جو گری ہے مثلا اس کے بھی 5 ڈول ہیں، اس کے بھی 5 ڈول ہیں، اور ہم لوگ توجہ رکھنا، تداخل اسباب کے اگر قائل ہو گئے، ٹھیک، تو دونوں کے لیے ہم 5 ڈول نکال لیں گے۔ ایک نجاست گری اس کے بھی 5 ڈول کھینچنے تھے، دوسری گری اس کے بھی مثلا 5 ڈول ہیں، اور ہم تداخل کے قائل ہیں، تداخل اسباب کے، تو 5 ڈول کھینچیں گے، ہر 2 نجاستوں کے لیے 5 ڈول کافی ہیں۔ لیکن اگر ہم قائل ہیں میرے بچے، تداخل کے قائل نہیں ہیں، یہ تھا قائل بے تداخل ہونے کی صورت میں 5 ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم قائل نہیں ہیں تداخل کے قائل نہیں ہیں، عدم کے قائل ہیں، تو پھر یہ کتنے ڈول کھینچے گا؟ 10 ڈول کھینچے گا، 5 پہلے کے لیے اور 5 دوسرے کے لیے کھینچے گا، ٹھیک ہے یہ نہیں۔ 4 اذا تغیرت اوصاف ماء البئر ومع ذلك وقت فيه نجاسات لا نصیب من النذ فهل يكفي نذ الجميع يجب معه النذ ما هو المقدر۔ جب اوصاف ماء البئر، کنویں کے پانی کے اوصاف متغیر ہو جائیں، ومع ذلك، اور اس کے باوجود واقع فيه نجاسات لہا، اور اس میں نجاستیں بھی واقع ہو جائیں، لہا نصیب من النذ، اور ان کا نصیب ایک حصہ ہو کھینچنے کا، فَلْيَكْفِي نَذْعُ الْجَمِيعِ، تو کیا تمام کو کھینچنا ٹھیک ہے کافی ہے، اور یجب معه النذع ما هو المقدر، یا اس تمام کے ساتھ ساتھ کھینچنا واجب ہے، ما هو المقدر، وہ جو مقدار مقدر ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں۔ یہاں بھی کیا ہے؟ 2 سبب ہیں، ایک تغیر رنگ ہے، ایک تغیر اوصاف ہے، اور دوسرا سبب نجاست کا گرنا ہے۔ ایک سبب تغیر ہے اور دوسرا سبب نجاستوں کا گرنا ہے، 2 سبب ہو گئے نا یہاں۔ اگر تداخل اسباب کو قبول کر لیں، ٹھیک ہے، تو ایک مرتبہ کھینچنا کافی ہے، لیکن اگر عدم تداخل کے قائل ہو گئے تو پھر ایک مرتبہ کھینچنا کافی نہیں ہوگا، ہر مقدار جتنی نجاست کی ہے اس کو کھینچنا پڑے گا، ٹھیک ہے آقا جان۔ یہ الحمدللہ قواعد تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، امید ہے کہ یہ مطلب میرا آپ بھائیوں کی خدمت میں بطور آسن پہنچ گیا ہوگا۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔